आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनासबत यौम। आज हम अपने प्रोग्राम में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम आग़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आग़ा साहब, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम मुनासबत यौम में खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आग़ा साहब, जैसा कि आज का हमारा प्रोग्राम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से है, तो इस हवाले से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ़ बयान फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद बा मुबारक हुई। आपका नाम नामी इसमें गिरामी जाफ़र और मशहूर लक़ब सादिक़ है। आपके वालिद मोहतरम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5वें जानशीन पैगम्बर जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और आपकी वालिदा माजिदा जनाब उम्मे फ़रवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बहुत ही बाअज़मत और बाफ़ज़ीलत ख़ातून हैं कि जिनके मुताल्लिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा माजिदा उन बाकिरदार नेक और परहेज़गार लोगों में से थीं कि जिनके साथ मोहब्बत करने का अल्लाह ने वादा किया था। उन नेक ख़वातीन और बाईमान और परहेज़गार ख़वातीन में से एक ख़ातून थी, और जो जनाब कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की साहबजादी थी। और मोहम्मद बिन अबी बकर के मुताल्लिक़ आप जानते हैं कि जिनके मुताल्लिक़ अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था कि ये अगरचे सुल्ब अबू बकर से पैदा हुए हैं, लेकिन इताअत व ताबेदारी की वजह से और तरबियत व परवरिश की वजह से मौला उसको अपना फ़र्जंद और अपना बेटा कहा करते थे, और जिन्होंने वाक़ईन वो फ़र्जंदी के तमाम आदाब और फ़र्जंदी के तमाम हुकूक और फ़राइज़ इस तरह इंजाम दिए कि वाक़ईन सुल्ब अबू बकर से पैदा होने के बावजूद मौला अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद और ग़ुलाम और ताबेदार और फरमाबरदार रहे पूरी ज़िंदगी में। और जिनको अमीर शाम ने इस मोहब्बत अली में और मोहब्बत अली के जुर्म में और फ़र्जंदी अली के जुर्म में उनको गधे की खाल में लपेट कर ज़िंदा जलवा दिया था और उनको इस दुनिया से दार फ़ानी से शहीद करवा दिया था। तो उन की नस्ल से हैं जनाब उम्मे फ़रवा बिन्त कासिम, जो कि जिनको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा होने का शर्फ़ हासिल हुआ है, और ख़ुद इनका अपना ज़ाती और इल्मी एतबार से जो इनकी एक शख्सियत है और जो इनकी ज़ाती जो इनका इल्म है और मार्फत के जिस मकाम पे फैज़ हैं जनाब उम्मे फ़रवा वालिदा जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि एक मरतबा आप खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी और दौरान तवाफ़ आपने हजर अस्वद को मस किया, अपने बाएं हाथ से मस किया। तो किसी देखने वाले ने इतराज़ किया, कहा कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है बाएं हाथ से हजर अस्वद को मस करना। तो फरमाया कि अनल अगनिया मिन इल्मिक, कि हम उस घराने से हैं और हम उस ख़ानदान से हैं कि जिनका इल्म आप जैसे लोगों के इल्म से मुस्तगनी और बेनियाज है। लिहाजा हम इन सब आदाब को और सुन्नतों को जानते हैं, हमें किसी की तालीम की और किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपका नामी इसमें ग्रामी जाफ़र है। जाफ़र का माना है नहर, और जन्नतुल फ़िरदौस में एक नहर है
کہ جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے، اس شہر کا اس نہر کا نام بھی جنت میں جو موجود ہے اس کا نام بھی جعفر ہے۔ تو گویا کہ امام کے نام کے جعفر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح لوگ نہروں سے سیراب ہوتے ہیں یا جنت کے نہروں سے لوگ سیراب ہوں گے، اسی طرح امام علیہ السلام کے علم اور معرفت سے بھی لوگ اس دنیا میں سیراب ہوں گے اور فیض یاب ہوں گے۔ اور آپ کا بہت سارے القابات ہیں، ان میں فاضل، صابر اور صادق مشہور لقب جو ہے امام علیہ السلام کے صادق ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سید الانبیاء پاک نبی علیہ السلام نے جب اپنے بعد والے جانشینوں کی فہرست بیان کیا اور ان کا تعارف کروایا تو وہاں نام اور کنیت اور القابات کا ذکر کیا، تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر پہنچے تو فرمایا کہ میرا یہ جانشین صادق کے لقب سے مشہور ہوگا۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، اس لقب کی وضاحت فرما دی تھی۔ اور دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ امام کے اس لقب صادق کے زیادہ نمایاں ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ذریت پیغمبر میں سے بعد میں ایک شخصیت آنے والی تھی کہ جن کا نام تو جعفر تھا لیکن وہ کذاب کی نام سے یا کذاب کے لقب سے مشہور تھے۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا وارث اور جانشین قرار دیا اور لوگوں سے بیعتیں لینا شروع کی، اور جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا کہ اے چچا، ڈر اس مقام سے کہ جس مقام کا تو اہل نہیں ہے اس کے اوپر آ کے تو بیٹھ گیا ہے۔ تو امام نے پیچھے ہٹایا، اور اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے توبہ کیا اور معافی مانگی خدا کی بارگاہ میں اور تواب کے لقب سے مشہور ہوئے، لیکن پھر بھی بارہ ان کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کذاب والے لقب سے ان کی شہرت زیادہ ہے۔ تو امام علیہ السلام کا لقب صادق مشہور ہونا فرمایا کہ اس نام اور اس لقب کے مقابلے میں تھا کہ تاکہ لوگوں میں اشتباہ پیدا نہ ہو جائے کہ جب بھی جعفر کا نام آئے تو ساتھ لفظ صادق کا جب اطلاق ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جعفر صادق ہیں جو ذریت مصطفیٰ میں سے اور جانشین پیغمبر ہیں۔ اکثر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت و کرامات و معجزات کے متعلق کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دیگر ائمہ کی طرح صاحب مقام و صاحب کردار اور صاحب کرامات و صاحب معجزات ہیں۔ امام علیہ السلام کی کرامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک کچھ کرامات کا تعلق جو ہے وہ امام علیہ السلام کی علمی جو سطح ہے ان کا تعلق علم و معرفت کے ساتھ رابط جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کچھ کرامات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق امام علیہ السلام کے عمل کے ساتھ ہے، یعنی عملی زندگی میں جن کا ظہور ہوا ہے، جن کو عام اصطلاح میں آپ معجزہ سے تعبیر کرتے ہیں، معجزات ہیں وہ۔ تو وہ کرامات کے جن کا تعلق امام علیہ السلام کے علم کے ساتھ، تو فرمایا کہ امام علیہ السلام کی علمی بہت ساری ایسی کرامات کتابیں بھری پڑی، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ عبد الملک بن مروان اس کے دور میں اس کے دربار میں ایک قدری عالم آتا ہے اور آ کر وہ خدا کا اور خدا کی طاقت کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے، لہذا خدا کا علم یا خدا کی قدرت کا انسان کے عمل و کردار میں یا انسان کے آزادی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس پہ ایسی ایسی وہ دلیلیں دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب یہ بادشاہان وقت اگرچہ جیسے کیسے بھی تھے، بہرحال ان کو جب مشکل بنتی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھر اہل بیت کے دروازے پہ سر جھکاتے تھے۔ تو اس نے جب اپنے اس ماحول کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا کہ چاہے جیسے کیسے تھے، نام کے تو مسلمان تھے ہی بہرحال، کہ یہ مسلمانوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس نے مدینہ سے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلوایا کہ ایک اس طرح کا ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ علمی مناظرہ کرنا ہے۔
تو امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور جا کر اس شخص کے سوالوں کا جواب، یہ جو بھی اعتراضات ہیں پیش کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے امام علیہ السلام کو جو دیکھ کے اظہار ناراضگی کیا۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ان سے یہ کام چلنے والا نہیں ہے، ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک اتنے بڑے عالم کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی نعوذ باللہ وہ بچہ سمجھ رہا تھا۔ تو خیر امام علیہ السلام نے جب اس کے اس انداز کو جج کیا، تھوڑا محسوس کیا، تو امام علیہ السلام نے اس عالم کی طرف، قدری عالم کی طرف رخ کر کے اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تجھے سورہ فاتح یاد ہے، سورہ حمد یاد ہے آپ کو؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا کہ ذرا تلاوت کرو۔ اس نے جب سورہ فاتح کی تلاوت شروع کیا، جب اس آیت مجیدہ پہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے اس کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو انسانی زندگی میں خدا کی کسی مدد اور کسی عمل دخل کو جائز قرار نہیں دیتا، یا اس کو کہا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب خدا کی مدد کا عمل دخل انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ سورہ فاتحہ میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کے تو کس سے مدد طلب کر رہا ہے؟ کس سے مدد طلب کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس نے جب یہ جملہ سنا تو مدہوش ہو گیا، یعنی ایسا مبہوت ہوا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی، اور گویا کہ وہ اپنی اس عمل پہ نادم و پشیمان ہوا، اور اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں اپنے آپ کو یعنی تسلیم کر لیا کہ واقعاً کہ جو میرا نظریہ تھا وہ یقیناً غلط تھا، اور اس نے اپنے اس نظریے پہ معذرت کی، کہا کہ یقیناً انسانی زندگی میں خداوند عالم کی مدد کا عمل دخل یقیناً ہے۔ اس طرح ایک شخص ہے ابو شاکر دبسانی، اس نے امام علیہ السلام سے وجود خدا کے متعلق جب دلیل طلب کی تو امام علیہ السلام نے اس کو ایک انڈے کے ذریعے مثال دی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بند قلعہ ہے اور اس میں دو متضاد قسم کے دو مادے موجود ہیں اور اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اب کسی باہر سے اندر جائے بغیر، کسی کی مدد کیے بغیر ان دو متضاد مادوں سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بتا یہ بچے پیدا کرنے والا کون ہے، ان بچوں کا خالق کون ہے، اور انڈے کو اس شکل میں محفوظ رکھنے والا کون ہے؟ فوراً تسلیم کرتا ہے کہ مولا واقعاً کوئی ذات ہے کہ جو اس بند قلعے میں دو متضاد چیزوں سے ایک وجود کو خلق کرنے والی ہے اور پیدا کرنے والی ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابو حنیفہ نے اپنے کمال علم کا اظہار کرنا چاہا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ خداوند عالم نے انسان کی آنکھ میں نمکینی کیوں پیدا کی ہے، اور انسان کے کان میں تلخی پیدا کیوں کی ہے، اور انسان کی ناک میں رطوبت کیوں پیدا کی ہے، اور انسان کے ان لبوں میں اور ہونٹوں میں شیرینی کیوں پیدا کی ہے۔ اور دوسرا سوال امام فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتا کہ وہ کون سی کلام ہے کہ جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت کے اندر حیض اور حمل کا جو عمل ہے، یہ دو چیزیں ہیں، یہ آپس میں جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی حمل بھی ہو اور حیض بھی ہو، یا حیض بھی ہو اور عمل بھی، یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیوں نہیں سکتے؟ مبہوت ہو گیا امام علیہ السلام نے، اور عاجزی اور انکساری کا اعتراف کیا۔ امام علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ مولا آپ ہی بیان فرمائیں۔ تو فرمایا کہ امام علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں نمکینی پیدا کی، اگر آنکھ میں نمکینی نہ ہوتی تو یہ حدقہ چشم، یعنی یہ جو آنکھ کا جو ڈھیلا ہے یہ بہہ جاتا، پگھل کے بہہ جاتا، اور اگر کان میں تلخی نہ ہوتی، سختی نہ ہوتی، کڑواہٹ نہ ہوتی تو فرمایا اس کے اندر کیڑے مکوڑے داخل ہو جاتے، اور اگر ناک میں رطوبت نہ ہوتی تو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور خوشبو اور بدبو کا پتہ نہ چلتا، اور اگر زبان اپنا ہونٹوں میں شیرینی نہ ہوتی تو فرمایا چیزوں کے ذائقے محسوس کرنے میں مدد نہ ملتی، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خوش ذائقہ چیز ہے یا بد ذائقہ چیز ہے۔ تو دوسرا امام نے فرمایا کہ وہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے کہ جس میں لا الہ الا اللہ، جس کا پہلا کلمہ لا الہ یہ کلمہ کفر ہے، اور الا اللہ جو ہے کلمہ اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے عورت کے اندر یہ حیض اور حمل کو اس لیے جمع نہیں کیا، کیوں؟ کہا کہ جب حمل کا زمانہ آتا ہے تو اس حیض کو بچے کی خوراک کے طور پہ بچے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور وہی چیز بچے کی خوراک اور غذا
بن جاتی ہے اور اس سے خداوند عالم اس بچے کو غذا فراہم کرتا ہے، اور وہ کتنا اللہ کل شیء قدیر ہے اور غفور رحیم ہے کہ اس کا سسٹم بھی کچھ اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ اس خوراک کو انسان کی ناف کے ذریعے سے انسان کے بدن میں منتقل کرتا ہے، تاکہ انسان کی یہ زبان کہ جس کے ذریعے بعد میں اس نے اللہ اور آل محمد اور اہل بیت کی تعریف اور مدح سرائی کرنی ہے وہ نجس نہ ہونے پائے۔ تو یہ تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھو کہ علمی کرامات اور عملی کرامات الحمدللہ بہت ساری ہیں، بہت بے شمار ہیں۔ تو ایک عرض کروں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام راوی روایت کرتا ہے کہ 113 ہجری میں غالباً امام علیہ الصلوۃ والسلام حج بیت اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور کوہ ابو قبیس کے اوپر بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، یا حیو یا حیو یا رحیمو یا رحیمو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ خدا کی توصیف و تمجید و بیان کرنے کے بعد عرض مودع کیا کہ مالک مجھے کھانے کے لیے کچھ انگور چاہیے اور لباس کے طور پر مجھے ایک چادر چاہیے۔ راوی کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک ٹوکری انگوروں کی اور اس کے اوپر ایک خوبصورت چادر رکھی ہے وہ نیچے نازل ہوتی ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سامنے آ کے جب وہ ٹھہرتی ہے تو وہ راوی کہتا ہے میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ اے بندہ خدا، جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، لہذا آپ کی دعا کی استجابت میں میرا بھی حصہ ہے اور میں بھی ساتھ اس کھانے میں میں بھی شریک ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو اپنے کھانے میں شریک کیا اور وہ قسم بخدا کہتا ہے کہ میں نے ایسے وہ جو انگور میں نے تناول کیے نا تو ایسے لذیذ تھے اور لذت سے بھرے ہوئے تھے، کہا کہ ایسے انگور کھانا تو درکنار میں نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی دیکھے اور سوچے بھی نہیں تھے۔ اور جب چادر کی باری آئی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہ انگور تناول کیا اور چادر اٹھائی اور کہتا ہے کہ ہم دونوں سائی کی طرف چل پڑے، صفا مروہ کے درمیان سائی کرنے کے لیے جب چلے تو رستے میں ایک شخص سائل آتا ہے اور وہ اللہ کا نام اور واسطہ دے کر کہتا ہے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے وہ چادر اٹھا کے اس کو دے دی۔ وہ راوی کہتے ہیں اس وقت میں نے سائل سے پوچھا کہ بندہ خدا بتا کہ یہ صاحب کرامت شخصیت کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرزان۔ خوب، تو یہ تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی عملی اور علمی کرامات۔ تو آپ کے سوال میں تھا کہ امام کی سیرت و کردار اور اخلاق کے بارے میں مختصر انداز کروں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور اخلاق کے کریمانہ کا ایک نمونہ جو ہمیں کتب تاریخ میں ملتا، بہت سارے نمونے ہیں، تو چونکہ ٹائم الظاہر ختم ہو رہا ہے تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو کسی کام سے بھیجا۔ خیر گرمی کا موسم تھا، وہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، راستے میں دھوپ کی وجہ سے یا کسی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کسی جگہ پہ آرام کرتا ہے اور بس بیٹھتا ہے اور اس کو نیند غالب آ جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام جب کافی دیر گزر جاتی ہے تو امام علیہ السلام خود اس کی تلاش میں نکلتے جاتے ہیں تو وہ صاحب جی بڑے آرام سے خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اللہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کے سرانے بیٹھے اور امام نے اپنی ابا کے دامن سے اس کو ہوا دینا شروع کی۔ جب اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہنچی تو اس کی آنکھ کھلی اور جب اپنے سرانے اپنے کریم آقا کو دیکھا تو پشیمان ہوا، نادم ہوا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور شفقت کا ہاتھ پھیر کے مولا فرماتے ہیں کہ دن کام کرنے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، اور امام علیہ السلام کا تشریف۔ اسی طرح امام علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے، تو کسی نے جب منع کیا یا روکنا چاہا، کہا کہ جی آپ بزرگ شخصیت ہیں اور آپ کو مثلا کام نہیں کرے، وہ غلام ہیں بس کر رہے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طلب معاش اور کسب معاش کے لیے کام کرنا یہ زحمت نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جی آپ کے نوٹوں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ طلب رزق حلال عین عبادت ہے، تو اسی چیز کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ رزق حلال کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ الحمدللہ بجر و ثواب کا جو ہے وہ موجب بنتی ہے اور خداوند عالم اس سے راضی ہوتا ہے۔ اب صاحب آخری سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے وقت آخر کیا وصیت فرمائی؟ خوب، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ
83 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے اور 148 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. یہی 15 شوال المکرم کا جو دن تھا. اور امام علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ زہر دغا سے امام کی شہادت ہوئی ہے. اور منصور دوانکی نے امام علیہ السلام کو زہر دیا. کئی دفعہ زہر دیا گیا مگر اس دفعہ جو زہر دیا گیا تھا وہ کارگر ثابت ہوا اور اس نے اپنا کام دکھایا. اور جب امام نے محسوس کیا اور اپنے وقت آخر امام علیہ السلام کا قریب آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے تمام اہل و عیال کو اور اپنی فرزندوں کو اولاد کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد امام نے جو وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک وصیت جو امام علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ اے میری اولاد یاد رکھنا اور میرا یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا کہ لا تنال شفاعتنا لمن استخف بالصلاۃ. فرمایا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو معمولی اور ہلکا سمجھے گا. اللہ اکبر. امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، ہاں نماز تو پڑھے گا مگر نماز کو بے اہمیت سمجھے گا، معمولی سمجھے گا. فرمایا کہ ہماری شفاعت اس شخص کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. یہ تھی وہ آخری وصیت جو کہ ہر تقریباً نبی اور امام کی آخری وصیت جو تھی وہ نماز کے بارے میں تھی. اور جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو وصیت وہ بڑے واضح الفاظ میں امام نے اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ نماز کو بے اہمیت سمجھنے والے کو ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت الہی کے ساتھ ساتھ کی جو اولین تمام عبادات میں سے بنیادی جو چیز ہے وہ فروعات دین میں سے وہ نماز ہے. اور خدا بند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے اعمال صالحہ بجا لانے کی. اور خدا بند عالم آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ عاقب صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا ہم بہت مشکور ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.